बाप बेटे रूल कदस के नाम में आमीन। आए मेरे अजीज़ों, बाइबल स्टडी में आज हम यूहन्ना के खतूत की स्टडी करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना के नाम मंसूब खतूत गालबन सन 80 मीम से सन 90 मीम के दरमियान तहरीर किए गए। अपने दूसरे और तीसरे खत में मुसन्नफ़ खुद को बुजुर्ग कहता है, जबकि पहले में इसके नाम का जिक्र नहीं किया गया, मगर वो खुद को मसीह का चश्मदीद गवाह गर्दानता है। इन खतूत और यूहन्ना के मुताबिक अंजील में बेहद मुशाबत की बिना पर इन तीनों खतूत को रवायती तौर पर यूहन्ना रसूल की तहरीरों की हैसियत से तस्लीम किया जाता है। इन खतूत को बेहतर तौर पर समझने के लिए असल में इन्हें तीसरा, दूसरा, पहला की तरतीब के लिहाज से पढ़ना चाहिए। यूहन्ना का पहला खत, इसके मुसन्नफ़ और माहौल के बारे में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। सन 80 मीम और सन 90 मीम के दरमियान अजीब व गरीब तलीमात फैलना शुरू हुई, जो खुसूसन इस हकीकत से इनकार करती थी कि मसीह हकीकी इंसान था। इस बात ने बहुत हद तक कलीसियाई ज़िंदगी को बेचैन कर दिया। खत लिखने वाला सच और झूठ के दरमियान तमीज़ करने और रूहों को पुरसकून रखने के लिए रहनुमाई और तजवीज़ात पेश करता है। हम सच्ची और झूठी तालीम की तशख़ीस कैसे कर सकते हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि हम दरहकीकत खुदा के साथ मुत्तहिद हैं? खत की मंजिल मकसूद नहीं दी गई, लेकिन ज़ाहिरन ये एशिया की कलीसियाओं के लिए है। मुसन्नफ़ उनको अपने छोटे बच्चे कहता है। मुसन्नफ़ अपना नाम नहीं देता, लेकिन उसका अंदाज़े तहरीर व बयान चौथी अंजील से इस हद तक मुशाबत रखता है कि ये ख़त और दूसरा, जो कि बहुत मुख्तसर है, शुरू से ही यूहन्ना रसूल से मंसूब किए गए हैं। बाल्फाज़ दीगर अंजील नवीसी की तरह ये मुसन्नफ़ तफ़ाद और तफरीही मुकाबला के अमल को बहुत प्यार करता है, जैसा कि रोशनी और अंधेरा, ज़िंदगी और मौत, सच्चाई और झूठ वगैरह। अब इस ख़त के अकायदी मवाद को देखते हैं। खाका के अंदाज में बहुत सी चीज़ों को दोहराते हुए मुसन्नफ़ बयान करता है कि मसीह हमारे दरमियानी के वसीला से इंसान खुदा तक रसाई हासिल कर सकता है, उसे जान सकता है और उसके साथ अतमाद और गहरी कुर्बत का रिश्ता बहाल रख सकता है। यहाँ पर हमारे लिए तालीम का एक अजीम तरीन नुक्ता मौजूद है। उसके बारे में वो मसीहों को साबित कदम रहने की नसीहत करता है, क्योंकि ये बात यकीनी है कि हम मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए पुरअतमाद हो सकते हैं। खुदा नूर यानी सच्चाई है। खुदा ताकत रखता है और इस काबिल है कि अपने आप को इंसान पर ज़ाहिर करे। उसने पहले नबियों के ज़रिए अपने आप को ज़ाहिर किया, इसके बाद अपने बेटे यीशु मसीह के ज़रिए उसने हम पर वाज़े किया है कि हमें उसकी इलाही ज़िंदगी में शिरकत की दावत है। खुदा खुद रहीम है। अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से उसने एक राह ढूंढी है कि हमें गुनाहों से पाक साफ करे और हमारी कमज़ोरियों और ईमान में बेकायदगियों को मिटाए। उसने हमें अपने बेटों के रुतबा तक बुलंद किया है और अपने इकलौते बेटे यीशु से मुत्तहिद किया है, जो हम में से एक जैसा बना। इंसाफ को अमल में लाने के लिए ये खुदा का तरीक़ाकार है। खुदा खुद मोहब्बत है। बिला मुआवजा हमारी तरफ से किसी खूबी के बगैर वो हमें मौका देता है कि उसकी मामूरी में से ज़िंदगी और शादमानी में शराकत करें। ये हम पे मुनसर है कि उसे हलीमी के साथ कबूल करें। जो भी मोहब्बत नहीं करता खुदा को नहीं जानता। हम जानते हैं कि जो भी इस पाक तलीम को वफादारी के साथ अमल में लाता है, वो दिली सुकून का मज़ा चखने के लिए खुदा से फजल पाता है और अपने अयाम को खुशी से भरपूर और बाहिफाजत गुजारता है। 3 पहलू ऐसे हैं जिनमें मजबूत
وفاداری ظاہر ہونی چاہیے۔ کیا مسیح کلیسیا میں در حقیقت بھائیوں کی طرح کام کرتے ہیں؟ کیا وہ باہمی اعتماد اور موافی کے ان برادرانہ تعلقات کو بڑھانے اور مضبوط کرنے میں ہوشیاری اور فکر مندی سے کام کرتے ہیں؟ کیا وہ ابتدا میں حاصل کی گئی تعلیم کے مطابق وفاداری کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے محتاط ہیں؟ خصوصاً کیا وہ اس بات کو وضاحت کے ساتھ مانتے ہیں مسیح در حقیقت قادر مطلق خدا کا بیٹا ہے اور وہ در حقیقت انسان بنا، ہمارے درمیان ہم میں سے ایک کی مانند رہا اور ہمارے گناہوں کے لیے مرا۔ نبیوں کی پیشن گوئیاں یسوع مسیح میں پوری ہوئی تھیں اور اس میں ایک عہد اور رشتہ خدا کے ساتھ قائم ہوا تھا۔ کیا رشتہ قائم اور وہ بحال ہے، مضبوط ہے اور دیانتداری سے کلیسیا میں اس کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے؟ نتیجہ کے طور پر خط میں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں: میں نے تمہیں یہ لکھا ہے جو ابن خدا کے نام پر ایمان لاتا ہے، تاکہ تم جانو کہ تم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو۔ 5ویں باب کی 13ویں آیت۔ اب پہلے خط کی ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ پہلے باب کی پہلی آیت سے 4 آیت۔ ہم خدا کو جانتے ہیں، ہم اس کے ساتھ شراکت میں داخل ہوئے ہیں، اس کے بیٹے یسوع مسیح کا شکر ہو جو زندگی کا کلام ہے۔ ہم تمہیں اس کی منادی دیتے ہیں اور تمہیں بھی ایسا ہی کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پہلے باب کی 5ویں آیت سے دوسرے باب کی 28ویں آیت ظاہر کرتی ہے کہ خدا نور ہے۔ پہلے باب کی 5ویں آیت سے دوسرے باب کی دوسری آیت وہ سچائی ہے جو اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے ظاہر ہوئی، جس نے ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے اپنا خون بہانے کا عظیم تحفہ پیش کیا۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے گناہوں اور صلیب پر مردہ مسیح کے درمیان اس تعلق پر ایمان لانا اور اسے قبول کرنا ہے۔ دوسرے باب کی 3 آیت سے 11ویں آیت، جو یسوع کے کلام کو سنتا ہے اور اس کی مانند اپنے بھائی کو پیار کرتا ہے، وہ سچائی کے نور میں رہتا ہے، وہ شیطانی طاقتوں پر غالب آیا ہے۔ دوسرے باب کی 12ویں آیت سے 28ویں آیت، یہاں تک کہ اگر تمہارے درمیان شک کرنے والے بھی ہیں، اس حکم کی وفاداری سے پیروی کر۔ دوسرے باب کی 29 آیت سے چوتھے باب کی 6 آیت، ہم خدا کے بچے ہیں۔ دوسرے باب کی 29 آیت سے تیسرے باب کی 10ویں آیت، خدا کا بیٹا یسوع مسیح انسان بنا تاکہ انسان کا بے دینی کا گناہ اٹھا لے جائے۔ جو ایمان لاتے ہیں اور اس کے کلام پر چلتے ہیں خدا کے بچے بن جاتے ہیں۔ ہر کوئی جو اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے وہ خدا کا فرزند نہیں ہے، اس کا تعلق شیطانی دنیا سے ہے۔ تیسرے باب کی 11ویں آیت سے 24ویں آیت، ایک دوسرے کو پیار کرو، جیسے مسیح نے ہمارے واسطے اپنی زندگی دی ہے، ایسے ہی ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے لیے اپنی زندگیاں دینی چاہیے۔ وہ جو اپنے بھائی کو در حقیقت پیار کرتا ہے، صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عملی طور پر خدا کے ساتھ سچائی اور صداقت کا رشتہ رکھتا ہے۔ چوتھے باب کی پہلی آیت سے 6 آیت، جو کوئی ظاہری طور پر اقرار کرتا ہے کہ یسوع مسیح انسان بنا خدا میں رہتا ہے اور خدا اس میں رہتا ہے۔ وہ جو خدا کی دنیا سے تعلق نہیں رکھتے، نہیں سنتے۔ چوتھے باب کی 7ویں آیت سے 5ویں باب کی 12ویں آیت، خدا محبت ہے۔ چوتھے باب کی 7 سے 21 آیت، خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اپنے آپ کو بذریعہ کلام ہم تک پہنچاتا ہے۔ وہ بذات اتحاد کا تحفہ ہے۔ ہم یہ مکاشفہ ایمان میں حاصل کرتے ہیں۔ محبت خدا سے آتی ہے۔ خدا نے ہمیں اپنا بیٹا دینے سے ہم سے پہلے پیار کیا۔ آؤ ہم خدا میں رہیں اور وہ اپنے آپ کو ہم پر بھی اس سے بھی زیادہ منکشف کرے گا۔ وہ جو اپنے بھائی کو جیسے وہ دیکھتا ہے پیار نہیں کرتا، خدا
جسے وہ نہیں دیکھتا پیار نہیں کر سکتا۔ خدا جیسے وہ نہیں دیکھتا پیار نہیں کر سکتا۔ 5ویں باب کی پہلی آیت سے 12ویں آیت خدا کے بیٹے پر ایمان ہمیں شیطان پر فتح بخشتا ہے۔ مسیح کے کلام کی پیروی کرنے سے ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کے ذریعے ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہے۔ جو بیٹے کے ساتھ متحد ہیں ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں، جو متحد نہیں ہیں ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھتے۔ ابھی ہم اس خط کے نتیجے کو دیکھتے ہیں 5ویں باب کی 13ویں آیت سے 21ویں آیت۔ تم جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان رکھتے ہو ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ میرے چھوٹے بچوں، بتوں کی پرستش کرنے سے پرہیز کرو۔ ابھی یوحنا کے دوسرا خط کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ بزرگ اپنے خدا میں برگزیدہ خاتون اور اس کے بچوں کو مخاطب کرتا ہے، جس کے معنی ہے کہ وہ اسی کلیسیا کو لکھتا ہے۔ وہ اس کو ان کلیسیائی ممبران کے بارے ہوشیار کرتا ہے جو غلط تعلیم پھیلاتے ہیں۔ وہ مشکوک تعلیم کو لکھ کر بیان کرتا ہے اور چوکنا اور وفادار رہنے کی نصیحت کرتا ہے۔ مسیح یسوع ایک حقیقی انسان ہے جو متحد ہو کر آیا۔ جو بھی اس کا انکار کرتا ہے انجیل کے ایک مرکزی نقطہ کا انکار کرتا ہے۔ جو بھی خدا کے احکام کو مانتا ہے برادرانہ فراخ دلی اور فیاضی کو عمل میں لاتا ہے۔ وہ سچائی میں چلتا ہے۔ سچائی ایمان اور محبت کا سرچشمہ ہے۔ اسے ہوشیار رہنا چاہیے کہ جھوٹی تعلیم کی پیروی کرتے ہوئے برگشتہ نہ ہو۔ یوحنا کی تیسری انجیل یوحنا کا تیسرا خط۔ مصنف اپنے آپ کو بزرگ کہتے ہوئے بہت بڑے رتبہ میں کلیسیوں کا نگران یا سرپرست ہے، مگر دیوترافس کلیسیوں میں سے ایک کا بزرگ قائد اس کا اختیار یعنی سربراہی قبول کرنے سے، اس کی طرف بھیجے گئے خادموں کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ یہ خط لکھنے کا سبب بنتا ہے۔ بزرگ غائس کو لکھتا ہے کہ جو کہ اس کلیسیا کا مسیحی رکن ہے، خادموں کو خوش آمدید کہنے کے لیے اس کی وفاداری کے لیے شکریہ ادا کرتا ہے اور ثابت قدم رہنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ خط دیوترافس کی مخالفت کی وجوہات بیان نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو، آج ہم نے یوحنا کے 3 عام خطوط کی اسٹڈی کی ہے۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنے خادم موسٹ ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔